मशल और महरविश बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो पहली बार पाकिस्तान जा रही थी और महरविश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कितना शौक था उसे कि वो पाकिस्तान की हवेली जाए। हमेशा वो फ़ोन पर कज़न से बात करती थी तो वहाँ आने का शौक बढ़ जाता था। और महरविश वैसे भी जिस लड़की से मोहब्बत करती थी वो पाकिस्तान में ही रहता था, इसलिए भी वो खुश थी कि वो उससे मिलेगी। अफ़गान से उसकी मुलाकात लंदन यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई। उसका यही इरादा था कि वो अफ़गान के पेरेंट्स से मिले और वो उसे पसंद कर ले। फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को सब बताने वाली थी। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे। सबने खुश जोशो खरोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। फरहाना बेगम महरविश को देखकर वारे सदके जा रही थी। जाती भी क्यों ना, आखिर उनकी होने वाली बहू थी वो। जबकि सरवत बेगम का अंदाज नॉर्मल था। रात होने वाली थी, सबसे मिलकर मशौल महरविश कमरे में आराम करने चली गई, जबकि बड़े सब लाउंज पे बैठे थे। भाई साहब, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। माशाल्लाह से महरविश की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और असफन भी जिम्मेदार हो गया है। सरदारी संभालने वाला है तो मैं इसकी अमानत से सौंपने आया हूँ। आरिफ शाह ने कहा तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई। तो ठीक है, नेक काम में देरी क्या थी, बिस्मिल्लाह करते हैं। भैया आप लोग शादी की तैयारियां शुरू करें। फेरोज शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो शादी का सुनकर रूबी बेगम की मुस्कुराहट सिमट गई। भाई साहब मादत, लेकिन शादी इतनी जल्दी? मतलब मैं कह रही थी कि अभी सिर्फ निकाह कर लेते हैं। वैसे भी महरविश के पेपर्स हैं, ऐसे में शादी। रूबी बेगम ने संजीदगी से कहा। रूबी फिक्र क्यों करती हो, महरविश अब हमारी और उसपन की जिम्मेदारी है। उसके इम्तिहानात से पहले ही शादी हो जाएगी और उसपन है ना, उसे ले जाएगा फिर लंदन। तुम बस हमारी अमानत हमें सौंप दो। फरहाना बेगम ने रूबी का हाथ पकड़ते हुए मान से कहा तो वो जबरन मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में उठते वसवसे उन्हें परेशान कर रहे थे। असफन के आते ही शादी की डेट रख दी गई थी, वो भी बिना महरविश को बताए। सुबह महरविश उठी तो हवेली में होती हलचल देखकर हैरान ही। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम तायम्मा। कि इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं, कुछ खास है क्या? महरविश ने लाउंज में बैठी रूबी और फरहाना बेगम को सलाम करते हुए हैरान कुन लहजे में पूछा। अरे ये क्या, जिसकी शादी है उसे ही पता नहीं कि तैयारियां क्यों हो रही हैं। भाभी आपने बताया नहीं था महरविश को कि ये सब सारी तैयारियां उसकी और असपन की शादी के लिए हो रही हैं? अभी रूबी बेगम उसको बताने ही लगी थी कि मिदहत बेगम ने आते हुए तमस्खराना अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी बात सुनकर महरविश को लगा हवेली की छत इस पर गिरा दी गई हो। बेयकीनी सी आंखें फाड़े वो रूबी बेगम को देखते हुए अपने कमरे में भाग गई। शर्मा की लड़की। भाभी नाश्ते में क्या है? मिदत बेगम ने उसके भागने पर मुस्कुराते हुए कहा और फरहाना बेगम से बातों में लग गई, जबकि रूबी बेगम महरविश का सोचकर परेशान हो रही थी। मशीन तो सुबह से उदास थी। जब उसे महरविश और असफन की शादी की खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रबिया को बताकर वो दादी के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि सामने से आते असफन से टकराई। आह मेरा सर! उसका सर असफन के सीने में लगा था। अपना सर उसके सीने से टकाए वो कराही तो असफन उस खुशबुओं भरे नर्मो नाजुक वजूद को अपने करीब पाकर साकित हो गया। उसके हाथ के नीचे असफन के दिल की रफ्तार तेज हो गई थी, लेकिन जल्द ही वो उसके हसास से निकलते हुए होश में आया और वापिस अपने खोल में सिमटते हुए गुस्से से उसे देखा। आंखें तराई पर दी हुई हैं क्या, जो अंधों की तरह चल रही हो? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? असफन ने बाजू से पकड़ते उसे खुद से दूर करते सख्ती से कहा तो मशअल ने सिर पकड़े उसे बेयकीनी से घूरा। गलती आपकी है और आप मुझे डांटते हैं? देखिए कितनी चोट लगी है मुझे वो आपकी वजह से। मशअल ने सर मसलते शिकायती नजरों से उसे देखते हुए कहा। हाँ बहुत चोट आई है, सर फट गया तुम्हारा। देखो कितना खून निकल रहा है। बेवकूफ लड़की, आंखें खुली रखा करो अपनी, समझी? असफन ने भवें सकेरते उसे घूरते हुए कहा और साइड से निकलते चला गया। मशअल उसकी पुष्ट को घूर कर रही। ये सब क्या हो रहा है मॉम? मेरी शादी, वो भी इस साइको इंसान के साथ? नो वे! मैं मर जाऊंगी लेकिन इसकी घमंडी की शादी नहीं करूंगी। जानते हैं ना, पिछली बार लंदन आया था तो कैसे रिएक्ट कर रहा था। आप डैड से कहें वापस चले, मैं अब एक मिनट यहाँ नहीं रहना चाहती। महविश ने गुस्से से लाल होते हुए कहा और कबर्ड से अपनी कपड़े निकालते बेड पर फेंकने लगी। महरविश तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं बेटा? कहीं नहीं जा रहे हम, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। क्या तुम्हें अपने बाबा पर यकीन नहीं है? वो तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे बेटा। तुम्हारी दादी ने बचपन में ही तुम्हें असफन के लिए मांग लिया था। हम तुम्हें बताने वाले थे। कब बताने वाले थे? मेरी शादी के दिन। मॉम, आप सबको उन लोगों की परवाह है जो इस दुनिया में है ही नहीं, और जो जिंदा है आपको उनकी फिक्र नहीं।
میں اس انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی، اور یہاں ایک قید خانے میں تو کبھی نہیں۔ کیوں نہیں گزار سکتی؟ میں تمہارے بابا کو کیا وجہ بتاؤں گی انکار کی؟ بولو۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، یہ وجہ ہے میرے انکار کی۔ اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شٹاخ! مہروش نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، تبھی روبی بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مہروش۔ تم 2 دن کی محبت کے لیے تم ہماری ساری دلی کی محبت فراموش کر دو گے؟ ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ ہماری محبت تک یہ نہ دے رہی ہو تم؟ اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بات کرنے کی تمیز تک نہیں۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی ہوگی تو اسفند سے ہی ہوگی، سمجھی؟ اگر گھر سے باہر نکلنے کا سوچا بھی کب ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہاری۔ روبی بیگم نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، جو ہکا بکا سے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ موم، آپ لوگوں نے مجھے نازوں سے اس لیے پالا تھا کہ بدلے میں مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگے، میرے جینے کا حق چھین لیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی سن لیں، میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، پھر چاہے آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ مہروش نے ہٹ درمی سے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ روبی بیگم نے بے بسی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آج مہروش کی مہندی تھی۔ صبح سے حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فنکشن رات کو رکھا گیا تھا۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ مشعل نے گرین کلر کا لانگ فراک پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے گجرے پہنے، کمر تک آتے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ میک اپ میں وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت اور چہرے پر چھائی کشش دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مشعل بیٹا بات سنو، وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ جب فرحانہ بیگم نے اسے آواز دی تو اپنا فراک سنبھالتی ان کے پاس آئی۔ جی دائی امی، بیٹا یہ سامان تو اندر کچن میں رکھ دو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ فرحانہ بیگم نے اسے ٹوکری تھمائی جس میں پھولوں کے ساتھ اپٹن اور مہندی کا سامان رکھا تھا۔ جی دائمہ میں رکھ دوں گی، آپ جائیں، مشعل نے ٹوکری لیتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ٹوکری اٹھائے گنگناتے ہوئے جا رہی تھی، جب اس کا پاؤں اٹھا اس سے پہلے وہ گرتی۔ اسفن جو کچن میں کھانا لینے آیا تھا اسے گرتے دیکھ کر ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ٹوکری الٹی جس کی وجہ سے دونوں اپٹن میں نہا گئے تھے۔ اسفن نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ ہاں میری ڈریس، مشعل نے اپنی فراک سے اپٹن صاف کرتے ہوئے روحان سی آواز میں کہا تو اسفن نے نظر بڑھ کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسفن بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ میری ساری ڈریس خراب کر دی، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اسفن کو دیکھ کر وہ غصہ ہوئی۔ میں نے خراب کی؟ ٹکرے تم مارتی پھری ہو، الزام مجھ پر لگا رہی ہو؟ اس پوری حویلی میں ہی تمہیں ملا ہوں ٹکرے مارنے کے لیے؟ اسفن نے اس کے حسین چہرے سے نظریں چراتے سرد لہجے میں کہا، یہی سوال میں آپ سے کروں تو آپ بھی تو ہر بار مجھ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ غصے سے مشعل کی چھوٹی سی ناک جس میں سفید لونگ چمک رہی تھی سرخ ہو گئی۔ پہلے مجھے آپ کی وجہ سے چوٹ لگی اور آج آپ کی وجہ سے میری ڈریس خراب ہوگی، اب میں ایسے باہر جاؤں گی؟ مشعل نے ہاتھ سے اپٹن صاف کرتے منہ بناتے نروٹھے انداز میں کہا، پھر اسی ہاتھ سے اپنے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کی دکھے اپٹن اس کے گال پر لگ گیا۔ اس کی معصوم ادائیں دیکھ کر اسفن کا دل بے چین سا ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو بری طرح ڈانٹا۔ اب میں تمہارے لیے نیا ڈریس کے آرڈر کرنے سے تو رہا، تو کل استعمال کرو اور جا کر اسے واش کر لو، احمق لڑکی، اسفن نے بیزاری سے کہا اور بنا کھانا کھائے باہر نکل گیا۔ ویسے بھی مشعل کو دیکھتے اس کی بھوک کھل چکی تھی، نہ جانے اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی کیفیت کیوں بدل جاتی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد مہروش اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی کے جوڑے میں ملبوس وہ بالکنی میں کھڑے فون کان سے لگائے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ فون اٹھاؤ افغان پلیز، بار بار نمبر ڈائل کرتی وہ بڑبڑائے۔ ہیلو افغان، میں مہروش تم اس وقت کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ افغان نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے اس کی سسکیوں کی آواز سن کر فکر مندی سے پوچھا۔ افغان میں ٹھیک نہیں ہوں، موم ڈیڈ زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے افغان، مہروش نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ تم ان سے بات کرو نا، یہاں کوئی میری نہیں سن رہا، تم پلیز آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہ شادی نہیں کروں گی، اگر تم نہ آئے نا میں خود کو مار دوں گی، مہروش نے ڈرونی انداز میں کہا۔ شٹ اپ مہرو، ہوش میں تو ہو تم، ایسا سوچنا بھی مت، کچھ سوچتا ہوں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، افغان نے سختی سے ڈانٹتے سرد لہجے میں کہا۔ سن سوچتے رہنا، یہاں میری شادی ہو جائے گی، اگر نہیں آ سکتے تو بتا تو میں خود کوئی راستہ نکال لوں گی، مہروش نے غصے سے چلاتے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہے جو بکواس کیے جا رہی ہو؟ جو کہہ دیا کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا تو سمجھ نہیں آ رہی؟ افغان نے اس کی بات سن کر غصے سے کہا۔
ایم سوری افغان، میں کیا کروں، میرا دماغ کام نہیں کرا، میں تم سے پیار کرتی ہوں، کسی اور کو سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ مہروش نے اس کا غصہ دیکھ کر روتے ہوئے کہا، اوکے رو مت، میں ایسا کرتا ہوں موم ڈیڈ کو بھیجتا ہوں، وہ انکل آنٹی سے بات کر لیں گے۔ کسی کو نہیں بھیجو گے تم، میں اپنے گھر والوں کو جانتی ہوں، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، تم خود آ کر مجھے لے جاؤ ورنہ میں کچھ کر لوں گی۔ مہروش نے شدت سے روتے ضدی لہجے میں کہا، اوکے ریلیکس، تم رونا بند کرو، میں خود آؤں گا، بٹ تم وعدہ کرو خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، سمجھی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز آ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ افغان نے نرم لہجے میں کہا تو مہروش کی جان میں جان آئی، جلدی آنا پلیز، مہروش نے روتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اگلے دن مشل مہروش کو ڈھونڈتی آئی، آپی، مہرو آپی کہاں ہیں آپ؟ مشل نے کمرے کی حالت دیکھ کے پریشانی سے آواز، لیکن مہرو ہوتی تو جواب دیتی۔ کبرڈ سے سارے کپڑے نیچے بکھرے پڑے تھے اور مہروش کہیں بھی نہیں تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آپی کہاں چلی گئی؟ مشل پریشانی سے کہتی باہر جانے لگی جب اس کی نظر سامنے شیشے پر پڑے جہاں ایک چٹ لگی ہوئی تھی۔ مشل نے حیرت سے شیشے کے قریب جاتے اس چٹ کو نکال کر کھولا اور جیسے جیسے پڑتی گئی اس کی آنکھیں پھیلتی گئی۔ وہ ایک لیٹر تھا جو مہروش چھوڑ کر گئی تھی۔ لیٹر کو مٹھی میں دبائے وہ روتی ہوئی باہر بھاگی۔ امی، امی کہاں ہیں آپ؟ سیڑھیاں اترتے وہ بلند آواز میں چلائی تو سب جو ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے پریشانی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے۔ مشل کیا ہوا؟ تم تو مہروش کو ناشتہ دینے نہیں گئی تھی، رو کیوں رہی ہے بیٹا؟ روبی بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ امی، مہروش آپی، مشل سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر اسفن کے چہرے پر ناگوار پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیا ہوا مہروش کو؟ وہ ٹھیک تو ہے، بولو مشل، کیا ہوا ہے مہروش کو؟ روبی بیگم نے مہروش کا سن کر اسے جھنجھوڑا تو مشل نے روتے ہوئے وہ لیٹر ان کے سامنے کیا جسے عارف شاہ نے جلدی سے جھپٹتے ہوئے لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم موم ڈیڈ، جس وقت آپ لوگوں کو یہ لیٹر ملے گا میں آپ سے بہت دور جا چکی ہوں گی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا، میری بات نہیں سنی، مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے نفرت مت کیجیے گا پلیز، اور نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھویا ہو، اپنی مرضی سے جو چھوڑ جائے اسے ڈھونڈا نہیں کرتے۔ I'm so sorry موم ڈیڈ، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی بہت نافرمان بیٹی ہوں۔ اللہ حافظ۔ عارف شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ مان توڑے جانے پر، اعتبار کے کرچیاں بکھرنے پر ان کی وہ فرما بردار لائق فائق بیٹی نے آج میں ساری طرف رسوا کر دیا تھا۔ وہ پوری برادری میں کیا جواب دیں گے؟ ان کی بیٹی کی تربیت ایسی ہے کہ اس نے اپنے باپ کی پگڑی کا مان بھی نہیں رکھا۔ عارف کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ روبی بیگم نے انہیں روتے دیکھ کر دڑکتے دل سے پوچھا، لیکن تبھی عارف شاہ نیچے گر کے بابا، چچا سائیں، مشل اور حویلی کے اندر آتا قاسم جو ابھی شہر سے آیا تھا عارف شاہ کو دیکھتے ہوئے چلاتے دونوں اس کی طرف بھاگے۔ بابا آنکھیں کھولے، دیکھیے نا کیا ہوا ہے بابا کو، میں نے کہا نا آنکھیں کھولے پلیز۔ عارف شاہ ایسی کئی آوازیں ان کی آواز میں پڑی، پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ سب پریشانی سے کمرے میں کھڑے تھے اور ڈاکٹر عارف شاہ کو چیک کر رہا تھا۔ مشل کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ روبی بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہوں نے اسٹریس لیا ہے کسی چیز کا، جس سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ لوگ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور کوشش کریں انہیں پریشانی سے دور رکھیں، باقی یہ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، آپ کی میڈیسن دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے کہا تو سب کی جان میں جان آئی۔ بہت شکریہ آپ کا، فیروز شاہ نے پرچی لیتے ہوئے مشغول لہجے میں کہا۔ سر اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بلا لیجیے گا، میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مہروش کی جگہ مشل کا نکاح؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فیروز شاہ کی بات سنتے ہی سب پریشان ہو گئے تھے۔ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اگر نہ نکاح نہ ہوا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ اور مشل ماشاءاللہ سے سمجھدار بچی ہے، ہماری بات کو سمجھے گی۔ بھائی صاحب وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ روبی نے کمزور سے انداز میں اپنی بیٹی کا دفاع کرنا چاہا، کیونکہ عارف شاہ کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس بات پر راضی ہیں، جبکہ اسفن کے چہرے پر 28 پارٹ تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ 18 سال چھوٹی عمر نہیں ہے، فیروز شاہ نے نرمی سے کہا تو روبی بیگم کو خاموش ہونا ہی پڑا۔
भाई साहब, बात तरबियत की होती है। भाभी बेगम ने अपनी बच्चियों की तरबियत ही ऐसी की है कि वो खुद सर हो गई हैं। मैं तो महरविश की ज़ुबान देखकर ही समझ गई थी। ऐसी कैंची की तरह टर टर चलती थी। मजाल है जो वो लड़की किसी की सुन लेती। मैं तो कहती हूँ, अब भी सोच लें। एक तो मुंह काला करके भागी, दूसरी भी उसी की बहन है। उसी से पूछ लें इसका कोई प्लान तो नहीं। सरवत बेगम ने तड़क कर जरीले लहजे में कहा तो फिरोज शाह ने सख्त नजर उस पर डाली, जिससे सरवत बेगम की बोलती बंद होगी, जबकि रूबी की आंखें भीग गई। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी जगह ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? मशल ने बेयकीनी से दुल्हन के लाए गए सुर्ख जोड़े को देखते रूबी बेगम से कहा, ये तुम्हारे बाबा और ताया जान का फैसला है। मशर हवेली की इज्जत जिसे महरविश ने दांव पर लगाया है, तुम्हें इसे बचाना होगा। अगर ये निकाह ना हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ही क्यों अम्मी, मुझे क्यों कुर्बान करें आप लोग? मेरा क्या कसूर है? प्लीज ऐसा मत करें। मैं यूं बेमोल मत करें। मुझे मेरी ही नजरों में मत कराएं, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मशर ने हिचकियों से रोते हुए कहा तो उसको रोते देखकर रूबी बेगम भी रो दी। मैं बेबस हूँ मेरी जान, हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। रूबी बेगम ने बेबसी से उसके जुड़े हाथ पकड़ते हुए कहा और उसकी पेशानी चूमती चली गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अभी पढ़ना है और बहुत सारा पढ़ना है, और मैं अभी से शादी करके ये जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। मैं ये आजमाइश पर पूरा नहीं उतर सकती। अल्लाह जी, ये कैसी आजमाइश है? प्लीज मेरी मदद कर दे। उनके जाते ही मशल उस सुर्ख जोड़े को देखते फूट फूट कर रो दी, जो उसके लिए गोया कफन बनने वाला था। मशल आरिफ शाह वल्द आरिफ शाह, आपका निकाह अतवन फिरोज शाह वल्द फिरोज शाह से 50 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त तय किया जाता है कि आपको यह निकाह कबूल है। मौलवी साहब ने पूछा तो सबकी नजरें मशल की तरफ थी, जो कि गुमसुम सी बैठी थी। कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। तब धड़कते दिल से मशल को देख रहे थे, जो कि हुनूस वैसे ही बैठी थी। अतफन ने खूंखार नजरों से जाली के उस पार देखा, जैसे अभी इस लड़की को कच्चा चबा लेगा। मशल आरिफ शाह, आपका निकाह असफन फिरोज शाह से 50 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने इस बार एक एक लफ्ज पर जोर देते तेज लहजे में पूछा। सरवत बेगम उसकी खामोशी पर आरिफ शाह को तमस्खराना नजरों से देख रही थी। मशीन बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, हाँ बोलो। रूबी बेगम ने उसका बाजू दबोचते सर्द लहजे में कहा तो मशल के वजूद में हलचल हुई। नहीं, नहीं कबूल। फिर उसका सुकून टूट गया। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, मशल ने दोबारा स्पाट लहजे में कहा और अपना लहंगा संभालते हुए दौड़ती वहां से निकल गई। हाय, कितनी बेशरम लड़की है, देखा? मेरी बात सच साबित होगी ना, मैं तो पहले ही कह रही थी। इसकी तरबियत नहीं अच्छी हुई, अपनी बहन की तरह ही करेगी सबको रुसवा। पहले से ही पूछ ले ये राजी है कि नहीं। मगर आप लोगों ने मेरी बात को माना ही नहीं। अब भुगते कर दिया ना सबके सामने शर्मिंदा। वो महरिश भागी और ये भी कम नहीं, तरबियत इनकी गंदी हुई है। मशल के जाते ही सरवत बेगम जो मौका देख रही थी, उसके इनकार पर अपने दिल में छुपा जहर उगलने लगी। बच करे पुप्पो, आप ना मौका देखती हैं ना वक्त, जो दिल में आता है बोल देती हैं। कासिम ने गुस्से से कहा तो सरवत बेगम ने उसे घूरा तो वो सटपटा कर इधर उधर देखने लगा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आरिफ शाह ने फिरोज शाह के सामने हाथ बांधते सर झुकाकर कहा तो फिरोज शाह ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। ऐसे ना कहो यार, सब ठीक हो जाएगा। फिरोज शाह ने उसकी पीठ थपथपाते कहा। वो नहीं चाहते थे कि आरिफ शाह कोई किसी किस्म का कोई टेंशन ले। कैसे ठीक होगा? हवेली मेहमानों से भरी है, सबको क्या जवाब देंगे? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम फिलहाल निकाह मुलतवी कर देते हैं। कोई निकाह मुलतवी नहीं करेगा, निकाह आज ही होगा। आमिर साथ हैं। रूबी बेगम ने सुर्ख नजरों से आरिफ शाह को देखते पाट लहजे में कहा और अंदर चली गई। उसके पीछे तजस्सुस के हाथ तो मजबूर होकर सरवत बेगम भी गई थी। कमरे में आते ही वो फूट फूट तो रो दी। दिलो दिमाग की जंग में उलझ कर रह गई थी। रूबी और आरिफ शाह कमरे में आए तो उसे रोते देखकर रूबी उसकी तरफ बढ़ी और उस बाजू से दबोचकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। किस गुनाह की सजा दे रही हो तुम दोनों बहनें? बोलो। वो तो है ही खुद सर। तुमने ऐसा क्यों किया मशल? देखो अपने बाबा को, देखो किस हाल में पहुंचा दिया तुम दोनों ने। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब इनकार करना था तो बाहर क्यों आई? सबके सामने बेइज्जत करने के लिए। बोलो। रूबी बेगम ने उसे झंझोड़ते चीख कर कहा। अम्मी, मुझे माफ करती, मैं बेबस हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं कर सकती। प्लीज पापा, आप मुझसे मेरी जान जान मांगे, उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकती।
میں آپ ہی کی جگہ نہیں لے سکتی، مشل نے اذیت سے روتے ہوئے کہا۔ تمہاری جان کیوں لے؟ تم ایسا کرو ہم دونوں کو مار دو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرتی رہنا، روبی بیگم نے چیخ کر کہا۔ امی، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، نکاح کر لو، ایک آخری احسان کر دو ہم پر، ایک نے تو رسوا کر دیا، اب تم مت کرو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ روبی بیگم نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ تمشل نے سختی نظروں سے اسے اور عارف شاہ کو دیکھا جو خود بھی روتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے جن میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نکاح کر لیتی ہوں، مشل نے روبی کے ہاتھوں کو نیچے کرتے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو اس کا لہجہ ہر احساس سے آری تھا لیکن سرخ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ نکاح پھر سے پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد فرحانہ بیگم اسے اسپتال کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ جو بے جان سی بیٹھی تھی اپنی قسمت پر بلک بلک کر روئی، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے اٹھتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ روایتی دلہنوں کی طرح سجا سنورا وجود قیامت ڈھا رہا تھا۔ سوگوار حسن کے ساتھ وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھتے وہ پھر سے رو دی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اسفن کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر آرام ترچھا لیٹ کر انہونی کے احساس سے چونکا۔ مشل، مشل اٹھو۔ اس کے بعد پاس آتے اسفن نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کی کلائی سے خون بہ رہا تھا۔ مشل، آنکھیں کھولو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، آنکھیں کھولو مشل۔ مشل کو بے جان دیکھ کر وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ جلدی سے کلائیوں پر رومال باندھے کسی کو بتائے بغیر اس کو اپنی باہوں میں بھرے وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ اس کو گاڑی میں ڈال دے اسفن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور فل سپیڈ میں گاڑی نکال لے گیا۔ 1.5 گھنٹے کا سفر اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا۔ دل اتنی تیز سے دھڑک رہا تھا جیسے بھی سینے کی دیواریں توڑتے باہر آ جائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی گاڑی روکی اور وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے تیزی سے مشل کا پل پل سانسوں کی ٹوٹتا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، او مائی گاڈ، کیا ہوا انہیں؟ نرس اور ہسپتال کملہ اسے چلاتے دیکھ کر بولا۔ اسفن نے اسٹریچر کی طرف قدم بڑھائے، اسے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ مشل کو ایسے دیکھ کر اس کی حالت خود خراب ہو رہی تھی۔ کہیں سے بھی وہ غصے والا سخت دل اسفن نہیں لگ رہا تھا۔ ہسپتال کی راہداری سے گزرتے لوگ اس لمبے چوڑے وجیہہ مرد کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، اس کی آواز سن کر ڈاکٹر اپنے روم سے باہر آ گیا۔ اسفن دیوانہ وار مشل کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بوری چمکتی آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ ڈاکٹر پلیز میری مسز کو دیکھے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے پلیز۔ زب سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ نرس، انہیں اندر لے جائے، ہری آپ، ڈاکٹر نے مشل کی نبض ٹٹولتے ہوئے کہا تو وہ لوگ اسٹریچر کو لے کر جانے لگے جب اسفن بھی ان کے ساتھ جانے لگا۔ پھر ڈاکٹر کے سمجھانے پر وہ بمشکل رکا لیکن بے چین نگاہیں بند دروازے پر ٹکی تھی۔ آنکھوں میں اس کے کھو جانے کا خوف ہلکوری لے رہا تھا۔ اس حادثے میں اس پر یہ آگاہی کے در کھول دیے تھے کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہم ہو گئی تھی، شاید تبھی جب پچھلی سال پہلی بار اس سے ملا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اسفن نے اس تراری کیفیت میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی مسز خطرے سے باہر ہے، وقت رہتے آپ نے کلائی کو باندھ دیتا اور وقت پر پہنچ گئی۔ کلائی بہت بری طرح کاٹی گئی تھی، کوئی نفسیاتی ایشو تھا کہ ان کے ساتھ جو ایسا کیا؟ خیر آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا، قسمت ہر بار ساتھ نہیں دیتی۔ ابھی انڈر آبزرویشن ہے، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ رہے گا، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسفن کا سانس جیسے بحال ہوا تھا۔ مشل اب ٹھیک تھی، وہ جب سے ہوش میں آئی تھی خاموش روئے جا رہی تھی۔ اسفن نے فی الحال اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہسپتال سے اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسفن چاہتا تھا وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے حویلی پہنچ جائیں تاکہ کسی کو مشل کی اس حالت کا علم نہ ہو۔ پورا راستہ وہ دونوں خاموش تھے۔ حویلی پہنچتے ہی مشل گاڑی سے اترنے لگی۔ جب سر چکرانے پر اس نے گاڑی کا سہارا لیا۔ رکو میں مدد کرتا ہوں، اسفن نے کہتے اسے اٹھایا اور اندر کی جانب پڑا۔ چھوڑے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ وہ تو میں جانتا ہوں تم چل سکتی، لیکن حال میں تم نے چلنا نہیں، گرنا ہے، اور ہر بار مجھ سے ٹکراتی ہو۔ اس بار دیواروں سے ٹکرا جاؤ گی جو تمہاری نازک جان کے لیے ٹھیک نہیں، اور میں اس بار کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اسفن نے اس کی آنکھوں میں اپنی بری آنکھیں گھارتے سرگوشیانہ انداز میں کہا، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ مشل نے نظریں جھکائے کانپتے لہجے میں کہا، ان سے پوچھا کس نے ہے؟ تم میری ہو تو میری مرضی میں جو چاہے کروں۔ اسفن نے اس کو اوپر کر کے اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تو مشل کا سانس اٹکا۔ اس کے بعد وہ ایک لفظ نہیں بولی۔ کمرے میں آتے اسفن نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ ابھی چھوڑا ہوں کیونکہ ابھی تم اس حال میں نہیں ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب دے سکو، لیکن جو تم نے حرکت کی ہے نا اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اس پہ بلینکٹ اوڑھتے اسفن نے سرد لہجے میں کہا اور پھر پیشانی پر بوسہ دیتے اٹھ گیا، جبکہ مشل اس کی اچانک کی گئی جسارت پر دور سے آنکھیں میچتی۔ صبح اسفن کی آنکھ کھلی تو مشل اس کے بازو پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ اسفن نے مسکراتے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔
کہ صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے۔ اسفل نے اس کے دلکش نقوش اور چہرے پہ چھائی معصومیت کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے باری لہجے میں سرگوشی کی، لیکن پھر اسے رات کا واقعہ یاد آیا تو پل میں چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ اٹھ گیا، فریش ہو کر واپس آیا، تب تک مشل جاگ چکی تھی۔ کہ نظر انداز کیا اسفن گلے کے گرد لپٹا ٹاول نکال کر صوفے پر اچھالتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مشل نے ایک چور نظر اس پر ڈالی جو کہ سفید کرتے شلوار میں نلپوس چہرے پر سخت سنجیدہ تاثرات لیے خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اسفن نے بھی آئینے میں سے اس پر نظر ڈالی تو چوری پکڑے جانے پر مشل نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ ٹنی پلیز، وہ بے اختیار انگلیاں چٹکاتے اسے پکار بیٹھی۔ بولو، اسفن نے آئینے میں دیکھتے اسی کے انداز پہ بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ اپنی گھڑی پہنتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ مجھے کہنا تھا کل جو بھی ہوا نا کسی کو مت بتائیے گا پلیز، ماں بابا پریشان ہو گئے۔ ٹھیک ہے نہیں بتاتا، لیکن ایک شرط ہے، جب تم مجھے سچ بتاؤ گی کیا وجہ تھی جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اسفن نے اس کے پاس بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مشل نے روتے ہوئے کہا تو اس کی بات سنتے اسفن کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو ضبط کرتے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ کیوں؟ اپنے اندر اٹھتے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ یہ آپ ہی کی جگہ ہے، میں ان کی جگہ نہیں دینا چاہتی، اور ویسے بھی مجھے بھی پڑھنا تھا، اب شادی ہو گئی ہے تو بیبی آ جائیں گی تو میں پڑھوں گی کیسے؟ مشل نے اس کے لہجے کی سختی پر اٹکتے ہوئے اسی معصومیت سے کہا تو اسفن نے آنکھیں سکیرتے اس پاگل کو دیکھا۔ بٹ آئی یو میڈ؟ دل تو کر رہا ہے ایک رکھ کر تمہارے تھپڑ مارو، عقل ٹھکانے آ جائے تمہاری ایڈیٹ لڑکی۔ اسفن نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا تو مشل کی آنکھیں چھلک پڑی۔ رونا بند کرو، خبردار ایک آنسو بھی بہایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر کیا گزری تھی مجھ پر؟ اگر یہ سب کا علم چاچا چاچی کو ہو جاتا تھا، سوچا پر کیا بیتتے گی؟ اسفن نے اس کے آنسو سے متاثر ہوئے بغیر غصے سے کہا، اور وہ یہ سب سوچ کر ہی ڈر گیا تھا۔ اب مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں تو جو تم نے حرکت کی اس کے بعد مجھے تمہیں پھولوں کے ہار پہنانا چاہیے، ہے نا؟ آئی ایم سوری، آپ پلیز کو کسی کو مت بتائیے گا۔ آج کے بعد تم نے اگر ایسی حرکت کیا، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ جو خرافات تمہارے دماغ میں نا، انہیں نکال دو۔ کسی کی جگہ نہیں لی تم نے، بلکہ تم اپنی صحیح جگہ، اپنی اصلی جگہ پر آگے ہو۔ انڈرسٹینڈ مسز اسفن شاہ؟ اسفن نے اس کی طرف جھک کے اپنی بھوری آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے چبا چبا کر کہا تو اس کی نزدیکی پر بے ساختہ مشل نے نگاہیں جھکایا، اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے کیونکہ تمہاری پڑھائی وہاں جا کر ہی کمپلیٹ ہوگی نا، اور بیبی بھی ساتھ لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ اس کی بات پر وہ چٹپٹاسی کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، میری جان گھبرا گئی کیا؟ جلدی کرو، فریش ہو جاؤ۔ اسفن نے اس کے انداز پر مسکراتے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ جٹ سے اٹھتے واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی رفتار دیکھ کر اسفن دلکشی سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں شہر پہنچے تو مشل آتے ہی تھکاوٹ سے چور ہو کر بستر پر ڈیر ہو گئی۔ اسفن اس کے انداز پر ہنستے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا، تب تک مشل سو چکی تھی۔ او میری جان، اسفن نے اس کے پاس جگہ بناتے لیٹتے اس کا سر اپنے بازو پر منتقل کیا اور اس کو حصار میں لیتے کان میں سرگوشی کرتے سکون سے آنکھیں موڑ دی، جبکہ اس کی سرگوشی پر نیند میں ہوتے ہوئے بھی مشل کے لب پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اسے سوتا چھوڑ کر کام سے باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے کمرے میں نظر گمائی۔ یہ کہاں چلے گئے؟ اس کو نہ پا کر وہ بالوں کا جوڑا بناتی جلدی سے باہر آئی۔ لاؤنج کو خالی دیکھ کر اس نے کچن میں قدم رکھا، لیکن اسفن وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ فلا جی کہیں مجھے اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ اب میں کیا کروں گی، مجھے تو ان کا نمبر بھی یاد نہیں۔ مشل نے خود کو تنہا پا کر ڈرتے روحانسی آواز میں کہا۔ تبھی باہر بادل زور سے کڑکے جس سے مشل ڈرتے ہوئے چیخ مار کے اپنی کمرے کی طرف بھاگی۔ موسم کے تیور بگڑ رہے تھے، آسمان پر بادل چھائے تھے۔ مشل کو بادلوں کی گرج چمک سے ڈر لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ڈر خوف میں تب اضافہ ہوا جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ وہ اندھیرے میں بلینکٹ میں ڈبکی خوف سے تھر تھر کانپتی رو رہی تھی۔ تیز ہواؤں سے کھڑکی کے پٹ کھل بند رہے تھے۔ ان سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا اور سرسراتے پردے ماحول کو خوفناک بنا رہے تھے۔ اسفن پلیز آ جائے ورنہ میں خوف سے مر جاؤں گی۔
اسفند اپنا کام پورا کر کے جب گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ موبائل کی ٹارچ آن کر کے وہ سیولنگ کی طرف بڑھا۔ کمرے کے باہر رک پر اس نے ہینڈل لاک گھمایا، جس سے کلک کی آواز دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ اندر جاتے اس کی جو ہی بیڈ پر نظر پڑی وہ حیران رہ گیا کہ ابھی تک سو رہی ہے، کس طبیعت تو نہیں خراب اس کی؟ اسفند بڑبڑایا اور اس کی طرف بڑھا کہ اللہ بچا لے مجھے، میں کسی جن کے ہاتھ تو نہیں مرنا چاہتی، پلیز مجھے بچا لے۔ مشل نے قدموں کی آواز سنتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ خوف سے اس کا چہرہ جو ہے سرخ پڑ گیا تھا۔ اطفال نے جیسے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تو مشل زوردار چیخ مارتے بیڈ سے اٹھتی خود کو بچانے کے چکر میں دھڑام سے نیچے گری۔ اس کے یوں اچھل کودنے پر اسفن بھی گرتے گرتے بچا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ ارے پاگل، ایسے کیوں چلا رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ اسفن کی چیخیں سن کر بوکھلا گیا۔ بچاؤ ماما، یہ کوئی جن آتما مجھے مار دیں گے۔ مشل نیچے گری آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ اسفل تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخوں کو بند کیا۔ ہوش میں آؤ مشل، یہ میں ہوں اسفن شاہ، کوئی جن بھوت آتما نہیں۔ اسفن نے اس کے جن بھوت آتما کہہ کر چیخنے پر خفکی سے کہتے موبائل کی ٹارچ سامنے کی، جس کی روشنی میں دونوں کے چہرے واضح ہوئے۔ مشل نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا اور جیسے ہی حواس بحال ہوئے جھٹکے سے اس کے سینے سے لگتی اونچی اونچی رونے لگی۔ اسفن اس کی غیر متوقع حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مشل کی نازک ہاتھ اس پر کمر کے گرد لپٹ رہے تھے جبکہ وہ اس کے سینے میں چھپی رو رہی تھی۔ اسفن نے اس کی ہچکیاں سن کو خود کو ملامت کی اور پھر نرمی سے اس کی پشت سہلاتے اس کے نرم و گرم وجود کو اپنے سینے سے لگے دیکھ کر ایک سکون تا اس کے رگ و ریشے میں اتر گیا۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جانتے مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، اگر آپ نہ آتے تو آج میں نے مر جانا تھا۔ مشل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر اسفن کا دل ڈوب سا گیا۔ پاگل لڑکی، فضول باتیں مت کرو میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں کیا؟ آخری سانس تک سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اسفن نے محبت سے اس کے بکھرے بال سنوارتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو مشل کا دل بے چین ہوا۔ اس محبت سے گردے شخص کا ہر انداز لاجواب تھا، ہر بار وہ اسے چونکا دیتا تھا۔ اب بھی اس کا لمس پا کر ایک سکون تھا اس کی روح میں سرایت کر گیا۔ مشل سب فراموش کرتے آنکھیں بند کے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے مسکرا دی۔ اگلی صبح وہ جب اٹھی تو اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا ہوا۔ آج تک کبھی ناشتہ بنایا تو نہیں تھا، مگر یہاں شہر میں اب کوئی ملازم نہیں تھا، حویلی میں تو اتنے سارے ملازم تھے، تو اس نے خود ہی ناشتہ بنانے کے بارے میں سوچا۔ موبائل پر آٹا گوندنے کی ریسپی دیکھنے لگی۔ وہ آٹے میں گویا نہا ہی رہی تھی۔ آٹا تو گوندا نہیں جا رہا تھا مگر وہ خود بوتھنی بن چکی تھی۔ پورا کچن بھی اس نے برباد کیا ہوا تھا۔ یا میرے خدا مشل، یہ کیا ہے؟ اسفن جو دیر سے بیدار ہوا تھا فریش ہو کر جیسے ہی نیچے آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر دہاڑ کر بولا۔ اس کی آواز سن کر مشل کا وجود ساکت ہوا۔ آپ؟ جھٹکے سے مڑتے اس نے اسفن کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا پاگل لڑکی؟ اس کی اور کچن کی حالت دیکھ کر اسفن کو چکر آنے لگے تھے۔ ہم دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، مشل نے آنکھیں پٹپٹاتی معصومیت سے کہا تو اسفن نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف بڑھا۔ چھوڑو اسے، تم ادھر آؤ۔ اسفن نے اس کو پکڑ کر پیچھے کیا اور کچن کو دیکھتے ایک گہرا سانس بھر کر مشل کی طرف متوجہ ہوا جو ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسفن کے دیکھنے پر وہ سٹ پٹا دے نظریں جھکا گئی۔ اس کی صدا پر اسفن کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ اپنی جان کو خود کو تھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بھوک لگ رہی تھی تو مجھے جگا دیا ہوتا۔ اس کے چہرے پر لگے آٹے کو نرمی سے صاف کرتے ہوئے کہا تو اس کے لمب پر مشل کی پلکیں لرزنے لگی۔ سو رہے کہ نہیں جگایا؟ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، مشل نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر اسفن اس کے پاس نہ ہوتا تو شاید سن نہ پاتا۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کی رخسار کو سہلا رہا تھا۔ مشل کا دل اس کی نبض پر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے، اسفن نے ایک نظر کچن کو دیکھتے اور ہنستے ہوئے کہا تو کچن کی حالت دیکھ کر شرمندگی سے مشل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سوری، میں نے سب خراب کر دیا نا، مشل نے نم لہجے میں کہا تو اسفن نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میری طرف دیکھو مشل، میری طرف دیکھو۔ اسفن کی سنجیدہ آواز سن کر مشل نے لرزتی پلکیں اٹھائی۔ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر کون روتا ہے؟ آج کی بار ایسی فضول باتوں پر میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اسفن نے گمبھیر لہجے میں کہتی اس کی پلکوں پر اٹکے آنسوؤں کو نرمی سے ہونٹوں سے چنا تو مشل کا دل اچھل کر حالت میں اٹھا۔ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے شلف کا سہارا لیا
مجھے بھوک لگی ہے، لرزتی آواز میں کہتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دور ہوئی تو اس کی حرکت کو اسفر نے ناگواری سے دیکھا، جبکہ وہ اپنے دل کو سنبھال رہی تھی جو اس کے لمس پر پاگل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے عطفن غصے میں سے ہٹ پڑتا، نظر اس کے چہرے پر پڑی تو لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اس کی اتنی سی قربت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ عطفن کو ٹوٹ کر اس نازک سی جان پر پیار آیا۔ تم روم میں جا کر فریش ہو کر آؤ، تب تک کچھ کھانے کے لیے بناتا ہوں۔ اسے کمرے میں بھیج کر اسفن نے کچن کو دیکھا۔ او خدایا، اب کبھی میری معصوم سی بیوی کے چھوٹے سے دماغ میں کھانا بنانے کا خیال نہ آئے، بس بیچارگی سے کہتے اسفن کپ فولڈ کرتے ناشتہ بنانے لگا۔ مشل کے ایگزام شروع ہو چکے تھے۔ اسفن اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بنا کہے اس کے دل کی بات سمجھ جاتا تھا۔ اس کا اس طرح خیال رکھتا تھا جیسے گویا وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ مشل یہ لو جلدی سے فنش کرو۔ اب بھی وہ ایگزام کی تیاری کر رہی تھی جب اسفن نے دودھ کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پسند۔ دودھ کا گلاس دیکھ کر مشل نے ناک بو چڑھاتے ہوئے کہا تو اسفن نے سخت گھوری سے نوازا، سچی مجھے نہیں پسند، ویسے بھی ملک تو چھوٹے بچے پیتے ہیں نا، میں بچی ہوں کیا؟ اس کے گھورنے پر آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے بولی۔ جانتی تھی اسفن جلد اس کی بات مان جاتا ہے، بچی نہیں ہے لیکن تمہارا دماغ بالکل بچے جیسا ہے، چلو جلدی فنش کرو اسے۔ اسفن نے اس کی چلاکی پر گلاس پکڑ کر اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو مجبوراً آنکھیں میچتے مشل کو پینا پڑا، میں ناراض ہوں آپ سے۔ ایک سانس میں پورا گلاس خالی کرتے اس نے خوبکی سے اسفن کو دیکھا، لیکن اس کی نظر تو مشل کے چھوٹے سے ہونٹوں پر تھی۔ اس کے ہونٹ کے اوپر دودھ سے پتلی سی لکیر بن گئی تھی جسے دیکھ کر اسفن کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے، دل شدت سے گستاخی پر اکسانے لگا۔ بے خودی میں اسفن نے ہاتھ بڑھاتے اس کے گلابوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ صاف کرتے اس پر انگوٹھے سے رگڑا تو مشل نے سٹپٹاتے اسے دیکھا، جس کی سرخی مائل پوری آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ آنکھیں چار ہوتے ہی دل کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہوا۔ اسفن بے خود ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا، لمحے بھر کے لیے مشل ساکت ہوگی۔ نازک لبوں پر اس کا جان لیوا سلگتا لم اور پھٹی آنکھیں اس کی بند پلکوں پر جمی تھی۔ حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا، دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا، سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ اس سے پہلے اسفن کی گستاخیاں مزید بڑھتی، ہوش میں آتے مشل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سے دھکا دیا۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو یہ کرتے ہوئے؟ آپ مہر شاپی کی امانت ہے، ہماری شادی صرف مجبوری کے تحت ہوئی ہے، مہر آپی کے ملنے کے بعد ختم ہو جائے گی، آپ نے ایسی گھٹیا حرکت کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ مشل کے الفاظ تھے کہ کوئی پگھلا ہوا سیسا جو اسفن کو ساکت کر گیا۔ ساری بے خودی ہوا ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کی یہ امید نہیں تھی، آئندہ میرے قریب مت آئیے گا، اگر آپ نے ایسا کیا نا میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤں گی بس۔ مشل غصے سے جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔ اسفن دی غصے بھری کھرچدار آواز سن کر اس کا دل کانپا، بس آگے ایک لفظ بھی کہا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تم بیوقوف ہو، لیکن مجھے بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کرنا، بیوی ہو تم میری، مہر رشتے نہیں، تم سے شادی کی ہے، مہر رشتے نہیں، مجھے ہر طرح کا حق حاصل ہے تم پر اور مجھ پر صرف تمہارا حق۔ اسفن نے سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھاڑتے سرد لہجے میں کہا تو مشل کی جان ہوا ہوئی، اس کی سانسیں مشل کا چہرہ جلا رہی تھی۔ یاد رکھا، اسفن شاکتی کا حق نہیں مارتا اور نہ ہی اپنا حق مارنے دیتا ہے، یہ بات جتنی جلدی اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ اتنا اچھا ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ اسفن نے اس کے چہرے پر دھاڑ دکھا جھٹکے سے اسے دور کرتے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹی تو اسے اسفن کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی، لیکن اب وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ جھنجھلا کر اٹھ کر اسے ڈھونڈتی ہوئی اسٹڈی روم میں آئی تو کھڑکی کے سامنے کھڑا کافی پی رہا تھا۔ مجھے نیند آئی ہے تو سو جاؤ، اس کی بات کے جواب میں تڑپ کر بولا۔ کیسے سوں؟ میرا تکیہ تو یہاں ہے نا، اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اسفن نے غصے سے اسے پیچھے جھڑکتے ہوئے کہا تو اسے پیچھے سے زور سے ہککی سے سکنے لگی اور یہیں پر اسفن ہار چکا تھا۔ یہ لڑکی اس کی کمزوری تھی، بھلے وہ اس کی بہن سے شادی کرنے والا تھا مگر دل میں تو وہی بستی تھی، بس خود سے اتنی چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ گھر والوں کے سامنے اقرار نہ کر سکا، مگر قدرت نے اسے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ شاید اس کا پیار بہت سچا تھا جو مہروش عین ٹائم پر گھر سے بھاگ گئی۔ یہ نہیں تھا اسے مہروش کے بھاگنے کا غصہ نہیں تھا، اس لڑکی نے شاہ خاندان کی عزت تو خاک میں ملا دیا تھا اور ان کے ہاں بھاگے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا یہ اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے وہ دعا کر رہا تھا کہ مہروش وہاں کبھی نہ آئے۔ ان کی پیاری سی لڑکی اس کے آنے کی امید لگائے بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اگر اس کی بہن جس کی وہ جگہ لینا نہیں چاہتی وہ یہاں آئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔
اچھا چلو میں آتا ہوں، اس کی رخسار کو تھپتھپا کر بولا، پھر اس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا تو اس نے اپنی طرف آ کر لیٹتے بازو پھیلاتے اسے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو مشل جٹ سے آ کر اس کے بازو پر لیٹ گئی۔ جلدی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، اس کے گیت حسار بناتے ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے اسور نے سنجیدگی سے کہتے آنکھیں مونتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے سو گیا۔ مشر اس کے سینے میں دھکی رہی، جب بھاری سانسوں کی آواز آئی تو سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ مشر نے بغور اس کا جائزہ لیا، جس کی بھوری چمکتی آنکھیں جن میں اپنے لیے محبت ہی دیکھی تھی نیند میں ڈوبی تھی۔ مونچھوں تلے بھینچے انابی لب، کشادہ پیشانے، کھڑی مغرور ناک اور گال میں پڑتا ہلکا تھا کھڑا، وہ مبہوت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ 18 سالہ لڑکی کا دل پہلی بار اس شخص کے لیے زور سے دھڑکا۔ کتنا حسین تھا وہ، اور اس کی بے عزتی کہتی تھی کہ وہ پاگل ہے جو شخص کو اگنور کرتی ہے۔ اس کی ساری دوستیں اس کو دیکھ کر آہیں بھرتی تھی، مگر اس نے اس کالج میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ آج بھی اس کی ایک دوست نے کہا تھا کہ اگر اس کا کزن ایسا ہوتا تو وہ اسے اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھتی اور اسے کسی کا نہ ہونے دیتی۔ اگر میں بھی آ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے شوہر کو چھوڑ دوں تو میں کیا کروں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی، پھر جیسے دل کی دھڑکن تھم سی گئی، یہ سوچ کر کہ وہ اس سے دور لے جائے گی۔ بے اختیار وہ اس سے لپٹ گئی، جیسے اسے چھوڑا تو وہ اس سے کھو جائے گا۔ اسفن جھوٹی موٹی نیل کا بہانہ کیا اس کی محبت کو فیل کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے باہر لاؤنج سے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو اسفن کسی سے چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو وہاں مہروش کو پھڑے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مہروش اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ پلیز میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اسے کچھ مت کرنا، تم میری جان، مجھے جان سے مار دو پلیز، میں نے سب کی عزت کو خاک میں ملا دیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا وہ واپس جا رہا ہے لندن، مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے مگر میں نہیں جاؤں گی، تم مجھے گاؤں لے جا کر کاری کر دو لیکن پلیز اسے کچھ مت کرنا۔ مہروش اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ تمہارے کیے کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، ہمارے اصولوں کے خلاف ہے یہ، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے جس لڑکی نے اپنے گھر والوں کی عزت کو روندا ہو اسے زمین میں گاڑ دیا جائے۔ تمہارے بارے میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں جہاں بھی دیکھوں وہاں قتل کر کے تمہارے بارے میں اپنے گاؤں کے وزیر سردار اعلیٰ کو بتاؤں، اور یہ میرا فرض بنتا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو مشل کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، پھر وہ خوف کے مارے وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ دونوں پلٹے تو زمین پر بے ہوش پڑی، مشل کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ اسفن تڑپ کر اس کی طرف بڑھا، میری جان کیا ہوا ہے؟ ڈرائیور گاڑی نکالو، وہ چیخ کر بولا، اور پھر مہروش کو بازو سے پکڑتے ایک کمرے میں دھکیلتا اس کو لوک لگا کر وہ مشل کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ کتنی بے چینی سے ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، ابھی تک مشل کو ہوش نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، شاید کچھ ڈر خوف کی وجہ سے ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، مگر اب سب انڈر کنٹرول ہے، آپ جا کر مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پرمیشن دینے پر وہ تیزی سے اندر آیا تو وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کا کھلا کھلا سا چہرہ کتنا مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو وہ تیزی سے اس پر جھکا۔ میری جان کیسی ہو؟ وہ تڑپ کر بولا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا میری جان، کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے سب سن لیا تھا، اب میری آپی کو مار دیں گے، پلیز ایسا مت کیجیے، اگر وہ مر گئی تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی، وہ میری بہن ہے، پلیز میری بہن کو معاف کر دے، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی بات پر اسفن کے تاثرات سخت ہو گئے۔ جانتی ہو نا تمہاری بہن نے کیا کیا ہے؟ اس نے نہ صرف تمہارے بابا کی عزت کو روندا بلکہ ہم سب کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ اسے سزا اس کے کیے کی مل کر رہے گی، ہمارے گاؤں کے یہی اصول ہے۔ اس پارٹ میں لہجے میں بولا، باہر میں جائے ایسے اصول جو کسی کی جان لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کی زبردستی شادی کی جا رہی تھی اور انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں، مگر جب سنا نہیں گیا تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا۔ کیا غلط کیا؟ وہ میں نہیں تھی اس لیے انہوں نے اپنا حق استعمال کر لیا، مگر میں وہاں آپ لوگوں کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اتنی چھوٹی عمر میں میری آپ سے شادی کر دی گئی۔ آپ لوگ کچھ بھی کریں تو وہ سب ٹھیک، اگر کوئی اور کرے تو گناہ۔ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں انہوں نے گھر سے بھاگ کر غلط کیا، لیکن جو بھی کیا اپنے حق کے لیے کیا۔ حق لینے کا طریقہ ضرور غلط ہے مگر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ انہوں نے نکاح کیا ہے اس شخص سے، تو آپ ہوتے کون ہیں انہیں سزا دینے والے؟
دنیا کا کوئی بھی قانون انہیں یہ سزا نہیں دے سکتا۔ وہ پھٹ پڑی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تم جانتی ہو کون ہوں میں؟ وہ دھاڑا، کون ہے آپ؟ ایک انسان ہے آپ، مگر آپ نے اپنا دل پتھر بنا لیا اطفن۔ کل کو اگر میرے سے بھی کوئی غلطی ہوگی تو اسے گناہ بنا کر مجھے بھی مار دیں گے۔ کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کتنی نسلیں برباد ہوں گی؟ بس کر دیجیے، ختم کریے فرسودہ رسومات کو۔ قانون اور یہ شریعت یہ نہیں کہتی، پلیز اسفن۔ وہ بے بسی سے بولتی ہوئی رو پڑی۔ اسفن لب بیچ کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر میں بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ابھی صرف بابا اور دادو کے حکم پر چلتا ہوں، اور دادو سردار اعلیٰ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جس دن میں سردار اعلیٰ بنا اس دن میں ان رسومات کو ختم ضرور کروں گا۔ مجھے بھی پسند نہیں ہے رسومات، مگر میں مجبور ہوں، مجھے دادو کا حکم مانتے ہوئے مہروش کو گاؤں لے کر جانا ہی پڑے گا۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، پلیز نہیں، ایسا مت کیجیے پلیز، آپ برے انسان نہیں ہیں، آپ برے مت بنیے پلیز۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، مگر وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتا اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر آ کر وہ فون پر کسی کو انسٹرکشن دینے لگا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اسے ملازم کے ساتھ حویلی بیچ چکا تھا۔ جب وہاں پہنچی تو پوری حویلی میں یہی بات پھیل چکی تھی کہ مہروش مل چکی اور کل تک مہروش کو جھڑکے میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر اس کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی ماں کے سینے سے لگی رو دی۔ اگلے دن جھڑکا ہونے سے پہلے ہی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ایک ایمبولینس حویلی میں آ کر کھڑی اور اس میں سے ایک وجود نکالا گیا، اور وہ وجود مہروش کا تھا۔ اسے ارد گرد سے پتہ چلا کہ کل مہروش نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو راستے میں بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ تک مسخ ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی وقت فوت ہو گئی۔ مشل جیسے سناٹے میں چلی گئی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، یہاں تک کہ مہروش کا جنازہ اٹھنے پر بھی اس نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ اس کی حالت خراب لگ رہی تھی، سب لوگ اسے رلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر ناکام رہے۔ عارف شاہ نے اسے نیند کی گولیاں دے کر جا کر سونے کے لیے کہہ دیا۔ نیند کی گولیوں کے زیر اثر وہ تھوڑی دیر ہی سوئی تھی، پھر ایک دم سے ڈر کر اٹھی۔ مشل میری جان، ٹھیک ہو تم؟ اسفن نے اس کے پاس آ کر باہیں میں لینا چاہا تو وہ بدک کر اس سے پیچھے ہٹی۔ دور رہ کر بات کیجیے، خبردار آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ میری بہن کے قاتل ہیں، آپ نے جان بوجھ کر اسے مارا ہے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تو اسفن اس کی نفرت دیکھ کر جیسے شوق رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مہروش کو مارا؟ کیوں تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ یعنی میں کوئی قاتل گنڈا ہوں جو کسی کو بھی کہیں پر بھی قتل کر دوں گا؟ ہاں آپ ہیں قاتل، آپ ہی ہیں، آپ کا پورا خاندان ہی ایسا ہے، ظالم سفاک۔ میرے ماما پاپا کی آنکھوں میں آنکھوں بھر دیا آپ لوگوں نے، ان کی جوان بیٹی کی جان لے لی۔ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ لب بھینچ کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے، اس کی گدی کے بالوں سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ میرے سامنے اس طرح زبان درازی کی تو میں یہ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تمہاری بہن نے ہم سب کو رسوائی دی، اس کے باوجود میں نے اس کے لیے بڑا ہی سوچا۔ جب سب لوگ تمہیں غلط سمجھ رہے تھے میں نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں شہر لے کر گیا، وہاں پر ایڈمیشن کروایا کہ تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو۔ سب لوگوں کے خلاف جا کر میں تمہارا ساتھ دیتا رہا، تم پر حق ہونے کے باوجود میں نے کبھی زبردستی بھی نہیں کی۔ تم اتنی قریب بھی آئی پھر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، اس کے باوجود بھی میں غلط ہوں۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اسفن نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، وہ خود بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی اور صبح کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل کر دادو کے کمرے میں آ جاتی۔ ہم لوگ اب واپس جا رہے ہیں بھائی جان، اسی ہفتے کے لاسٹ پر، بہت سارے دکھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری بیٹی کو اس کی سزا مت دیجیے گا۔ عارف شاہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو اپنے بھاگا کی بے بسی پر تڑپ اٹھی۔ آپ کو ان سب کے آگے ہاتھ جوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور میں یہاں پر ہرگز نہیں رہوں گی۔ میں آپ کے ساتھ واپس جا رہی ہوں لندن۔ اس شہر کے لوگوں نے میری بہن مجھ سے چھین لی، اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کی بات پر عارف شاہ ساکت رہ گئے۔ کیا بولے جا رہی ہے بیٹا، اور یہ کس طرح بات کری ہو؟ عارف شاہ نے غصے سے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہوں بابا، اگر وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں بھی مرتی نا تو ویسے بھی یہاں آ کر مرنے ہی والی تھی، کیونکہ یہ لوگ اسے کاری کرنے والے تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا
کاری کیا ہوتا ہے کہ ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا. یہاں تو اگر غیر شادی شدہ زنا بھی کرے تو اسلام اسے صرف کوڑے مار کر سبق سکھا کر اسے معاف کر دیتا ہے. مگر ان لوگوں نے تو اپنے ہی اصول ہیں. اگر کسی نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو اسے قتل کر دو. نفرت ہے مدین کے اصولوں سے. ہمارے ان لوگوں کے ساتھ مجھے یہاں نہیں رہنا. اگر آپ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے نا تو اپنی دوسری بیٹی کی میت پر آنسو بہانے آ جائیے تھا. اور غصے سے چلائی تھی, دیکھا اس لڑکی کی زبان کو چپ کرواؤ اسے عارف شاہ. فیروز شاہ نے غصے سے کہا, کیا غلط کہہ رہی ہے؟ یعنی فرض شدہ روایات سے اٹھا کر میں اپنی فیملی سمیت اس ملک سے باہر چلا گیا تھا, اور برسوں بعد جب واپس آیا تو یہاں آ کر آپ کی باتوں میں آ گیا. کاش میں یہاں کبھی آیا ہی نہ ہوتا. آپ لوگ ابھی سے میری دوسری بیٹی کے لیے اس طرح کی نفرت رکھتے ہیں تو اسے یہاں چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اپنی دوسری بیٹی کو نہیں کھونا چاہتا. جاؤ بیٹا تیاری کرو, ہم کل صبح کی فلائٹ سے ہی پاکستان سے واپس جا رہے ہیں. عارف شاہ نے کہا تو اسفن پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا. پھر وہ ایک جھپکے کے مرا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا. وہ پورا دن گھر واپس نہیں آیا اور رات بھی اس نے فارم ہاؤس پر گزاری. اگلے دن شام کو جب واپس آیا تو پوری حویلی میں سناٹا تھا. وہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں آیا تو کمرہ ویران دیکھ کر اس کے اندر جیسے سناٹے سے اتر آئی. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بے آواز آنسو بہا رہا تھا. اسفن شاہ جو بظاہر پتھر دل لگتا تھا وہ آج کسی لڑکی کی محبت میں تڑپ رہا تھا. مگر وہ لڑکی اس کی محبت اس کے منہ پر مار کر اس کی زندگی سے جا چکی تھی. کچھ دنوں کے بعد وہ سردار اعلیٰ بن گیا اور اس نے سب سے پہلے روایات بدلی, اور کچھ عرصے کے بعد وہی لوگ اب اس کے گن گا رہے تھے جو اس کے خلاف تھے. اس نے گاؤں میں امن کی فضا قائم کرتی تھی. سچ کہتے ہیں کہ انصاف کسی بنجر زمین کو بھی آباد کر دیتا ہے. 2 سال بعد مشل آج عارف شاہ کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی. گاؤں میں ربیہ کی شادی سے تو عارف چچا ہونے کے ناطے اپنی بھتیجی کی شادی میں جا رہے تھے, تو اسی لیے اس کے لیے گفٹ لینے آئے تھے. وہ جیسے ہی شاپنگ مال سے نکلنے لگی اسے سامنے ایسا فیل ہوا جیسے مہروش ہے. اس کے پیچھے بھاگی. عارف بھی اس کی حرکت پر متوحش ہو پھر اس کے پیچھے بھاگی. وہ بیٹا رکو, وہ پیچھے سے پکار رہے تھے. پھر اس نے اونچی آواز سے کسی کو آواز دی. اسی وقت وہ لڑکی پلٹی اور وہ بلا شبہ مہروش ہی تھی. اس کا رنگ متغیر ہو گیا. عارف بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی. مشل دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی. افغان بھی وہیں پر آ چکا تھا. ہمیں لگتا ہے بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے, افغان نے کہا اور پھر سامنے ریسٹورنٹ میں آ کے. مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ زندہ ہیں آپ. افغان بھائی نے بچا لیا, تھینک یو سو مچ. وہ مشکور انداز نے بولی. نہیں, میں نے نہیں بچایا, میں تو اس وقت ملک سے باہر تھا. میرے بابا کو فالج کا اٹیک آیا تھا تو میں ان سے ملنے چلا گیا. افغان نے کہا. وٹ آپی, آپ ان سفاک لوگوں کی قید سے کیسے نکلی؟ مشل نے پوچھا. مجھے اسفن نے خود اپنی گاڑی میں رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ بھیج دیا اور ساتھ ہی پیرس کا ٹکٹ تھا اور افغان میرے وہاں منتظر تھے. اور جاتے جاتے انہوں نے کہا فکر مت کرو, تم یہاں سب کے لیے مر جاؤ گی مگر وہاں تم زندہ رہو گی, اور کسی سے ملنے اور رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا. یہاں تک کہا کہ میں یہ صرف اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں, ورنہ سزا تو تمہاری بنتی تھی, اسی لیے میں کسی سے رابطہ نہیں کر پائی. اور اسفن نے وہاں کسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی لاوارث لاش لے کر مجھے بنا کر گاؤں کے سامنے پیش کر دیا. وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بول رہی تھی. جانتی ہے کتنا ہرٹ کیا آپ نے مجھے, آپ نے باپ کا سر جھکا دیا. تو میں کیا کرتی, آپ لوگوں نے بھی تو ضد پکڑ لی تھی نا, وہ جواباً بولی. مشل شاکڈ سی سن رہی تھی. اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا. وہ کتنا کچھ بول چکی تھی اسے, اور وہ شخص اس کا مسیحا تھا. ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ جانتے ہیں, آپ کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا. پچھلے 2 سال سے یہاں لندن میں ہوں اور ایک بار بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی, اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جی رہی ہیں. وہ زندگی جس میرے شوہر نے آپ کو دی ہے, وہ روتے ہوئے بولی. میں بہت شرمندہ ہوں, مجھے نہیں پتا تھا, اگر پتا ہوتا تو میں تب ہی تم سے مل کر ساری غلط فہمی دور کر دیتی. جاؤ, اب بھی کچھ نہیں بگڑا. وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے, اور تمہاری محبت کے لیے جو انسان کچھ بھی کر جائے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. مہروش نے کہا تو وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. پھر اگلی صبح وہ عارف روبی کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی. وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو سب نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا. اسفن نظر نہیں آ رہا, عارف نے جھجکتے ہوئے پوچھا. دراصل آج پنچایت تھی, منشی صاحب کی بیٹی کا فیصلہ ہونا تھا. اس نے کالج میں ایک لڑکے کو پسند کیا تھا تو وہی فیصلہ کرنے گیا ہے. ہمارا اسفن سردار اعلیٰ بن گیا نا, اب بڑے ہی خوش اسلوبی سے سارے فیصلے کرتا ہے.
فیروز نے فخر سے کہا۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی، بے چین سی وہ اسی کی منتظر تھی۔ پھر وہ تھکا تھکا سا اندر داخل ہوا۔ سفید رنگ کے سوٹ پر اس نے براؤن رنگ کی چادر روڑی تھی۔ کیا فیصلہ ہوا بیٹا؟ جو ہونا تھا بابا، لڑکا کافی اچھا ہے، میں مل چکا ہوں اس سے، اور منشی صاحب سے میں نے کہا کہ شادی کی تیاریاں کرے اور اپنی بیٹی کو بڑی دھوم دھام سے رخصت کرے۔ اطفن کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر عارف جیسے ہی اطفن کے سامنے آیا تو اطفن بڑی خوشی سے ان سے ملا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی تو اطفن کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی ربیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری لو میرج ہو رہی ہے، میں نے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور بھیا کو میں نے بتایا، اور بھیا نے مل کے ساری تحقیقات کی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں نا بہت ساری ایسی پسند کی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ساتھ میں نا ہمارے سردار اعلیٰ کا حکم ہوتا ہے صرف پسند ہو، جس کے ساتھ گھومنا پھرنا اگر ہوا اور کوئی بھی غیر شرعی کام ہوا تو سزا میں دوں گا۔ وہ لڑکا مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی، لیکن ہم دونوں کبھی بھی اکیلے نہیں ملے۔ میں نے بھیا کا مان رکھا اور میرے بھیا نے میرا۔ ایسا لگتا ہے دیکھیے نا ہمارا گاؤں کوئی جنت ہے۔ سب لوگ سٹارٹ میں بھیا کے بہت خلاف تھے، مگر بھیا کے ان فیصلوں نے گاؤں کی فضا کو ہی بدل دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ نفرت کی فضا ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو لوگ نفرت کرتے تھے بھیا کے خلاف ہونا چاہتے ہیں نا، پورا گاؤں ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ بھیا کا خلاف نہیں اٹھتے۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتاتی جا رہی تھی اور وہ ساکت تھی، سب سن رہی تھی۔ رات کا کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا، اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس کے کمرے میں آئی تو اپنی چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا کتے سے اس کی طرف بڑھا۔ معاف کر، شٹ اپ، خبردار اگر میرے سامنے یہ لفظ بولا تم نے۔ سمجھتی کیا ہو تم؟ خود کو کچھ بھی کرو گی، الزام لگاؤ گی، میری زندگی سے چلی جاؤ گی، آ کر معافی مانگو گی اور میں معاف کر کے تمہیں گلے لگا لوں گا؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پلیز میری بات تو سن لے، وہ تڑپ کر بولی۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ دہاڑا تو اپنی سسکیاں دباتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر اسفند اس سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتی اس قدر غصے سے دیکھتا کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی گم ہو جاتے۔ آج ربیہ کی مہندی تھی۔ پوری حویلی گیندے کے پھولوں اور لائٹوں سے جگمگ کر رہی تھی۔ ملازم مختلف تھال اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ مہندی رنگ کی ہیوی امبرائڈری کی میکسی میں گھتب ڈال رہی تھی۔ اپٹن کا تھال اٹھائے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہی ربیہ کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی کہ تبھی اپنے دھیان میں آتے اسفند سے ٹکرائی اور تھال ہاتھ سے چھوٹ کر ان دونوں کو اپٹن میں رکھتا نیچے جا گرا۔ اسفند اسے باہوں کے ہتھیار میں لیے کھڑا تھا اور مبہوت اس کا یہ سجا سنورا روپ دیکھ رہا تھا۔ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ بھی بس یک ٹک اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، جو کہ وائٹ کلر کے شلوار کرتے کے ساتھ گولڈن شکل کلر کی چادر گلے میں ڈالے بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ تمہاری عادت نہیں گئی مجھ سے ٹکرانے کی؟ یہ جان بوجھ کے کرتی ہو کہ ہو جاتا ہے؟ ابھی کپڑے چینج کر کے نکلا تھا، کپڑوں کے ساتھ ساتھ موڈ بھی خراب کر دیا۔ وہ انتہائی بیزاری سے بولا کہ مشل کی آنکھوں سے آنسو ہی نکل آئے۔ وہ سر جھٹک کر واپس پلٹ گیا اور مشل بھی ملازمہ کو صاف کرنے کا کہہ کر کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہلکی پنک کلر کی فوک یا ملبوس اپنے گھیلے بالوں کو یہیں پشت پر چھوڑے باہر نکل ہی رہی تھی کہ پھر سے اسفند سے جا ٹکرائی، اور اس بار ٹکرا کر وہ گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے باہوں میں بھرتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اسفند کے لب اس کے رخسار سے نچ ہو رہے تھے۔ وہ زور سے آنکھیں نیچے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اسفند نے اسے آہستہ سے چھوڑا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ دونوں کو یوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر تب میں نے خیز انداز میں کھنکارنے لگے۔ اگلے دن ربیہ رخصت ہو کر جا چکی تھی اور وہ لوگ ہوٹل سے حویلی کے لیے نکلے تو اسے اسفند کی گاڑی میں زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ گاڑی حویلی کی بجائے جب فارم ہاؤس پر رکی تو وہ چونک اٹھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اندر چلو بتاتا ہوں، وہ بولا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھا۔ مشل نے فارم ہاؤس کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی محسوس کیا یہ جگہ ابھی تک ویسی ہی ہے جیسے 2 سال پہلے تھی۔ وہی لکڑی کی خوشبو، وہی فائر پلیس کی ہلکی سی چمک اور وہی بڑی کھڑکی سے باہر چاندنی کا وہ منظر جو کھیتوں پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کم تھا، امید زیادہ۔ اسفند نے دروازہ بند کیا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا جو 2 سال سے سلگ رہا تھا۔
مگر اب اس میں ایک درد بھی شامل تھا جو وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ مشر نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی مگر دیوار سے ٹکرا گئی۔ اسفن نے آہستہ سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تھی۔ سزا نہیں، میں نے خود کہا تھا کہ میں چپ نہ رہوں، تمہیں سزا دوں تو آج وہ سزا ملے گی جو تم نے مجھے دی ہے، 2 تاروں کی تنہائی کی سزا، وہ درد جو تم نے مجھے دیا ہے جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ اسفن کی آواز بھاری تھی، وہ اب اس کی بالکل قریب تھا۔ مشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، غصہ تھا مگر محبت بھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ میں غلط تھی، آپ مجھے پتہ چلا آپ نے کیا کیا۔ آپ نے مہروش آپی کو بچایا، آپ نے سب کچھ چھپایا، آپ نے سب کو دھوکہ دیا کہ وہ مر گئی۔ آپ نے یہ سب میرے لیے کیا کیونکہ آپ جانتے کہ میں ٹوٹ جاؤں گی اگر انہیں کچھ ہوا۔ مشل کی آواز لرز رہی تھی، وہ روک نہ سکی اور آنسو بہنے لگے۔ اسفن نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، اس کا لمس گرم تھا جسے آگ کی چنگاری جو 2 سال سے سلگ رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے 2 سال مشل؟ 2 سال میں ہر رات تمہارے بارے میں سوچتا رہا، تمہارے الفاظ یاد کرتا رہا، تم نے مجھے قاتل کہا، مجھے چھوڑ کر گئی، رب آ کر کہتی ہوں معاف کر دو۔ اسفن کی آواز میں درد تھا، وہ اس کے قریب اور قریب ہوتا گیا۔ مشل نے اس کے ہاتھ پکڑ لی، اس کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں رگنے لگی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، میں نے آپ کو قاتل کہا، آپ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، مگر آپ نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے مہروش آپی کو بچایا۔ آپ نے سب کے سامنے انہیں مرا ہوا بتایا۔ آپ نے گاؤں کے اصول توڑے صرف میرے لیے۔ آپ نے مجھے بچایا، آپ نے میری بہن کو بچایا۔ مشل کی آنکھیں نم تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں غصہ اب پگھل رہا تھا، محبت کی روشنی چمک رہی تھی۔ اسفن نے اسے دیوار سے لگایا، اس کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کہ سانس سے مل رہی تھی۔ تم نے ان کو توڑا ہے مشل، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تم میری ہو، تم میرے دل میں ہو، تم میری سانسوں میں ہو۔ 2 سال میں نے گاؤں کو بدلا، رسومات کو ختم کیا صرف تمہارے لیے، کیونکہ تم نے کہا تھا یہ فرسودہ رسومات ختم کرو، میں نے تب کیا، لیکن تم مجھ سے دور ہو گئے۔ اسفن کی آواز اب نرم ہو گئی، اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ مشل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کا دل اس کی دیکھنے پر تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے۔ میں واپس آ گئی ہوں، میں آپ کی ہوں، ہمیشہ تھی، مجھے معاف کر دیں پلیز، مشل نے روتے ہوئے کہا۔ اسفن نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، نرم گہرا بوسہ جو 2 سال کی جدائی کا درد کھول رہا تھا۔ پھر وہ اس کے رخسار پر آیا، ایک بوسہ پھر دوسرا، پھر اس کی آنکھوں کے پاس جہاں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مشل نے آنکھیں بند کر لی، اس کا دل اب پرسکون ہو رہا تھا۔ اسفن کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھے، ایک نرم گہرا بوسہ جو محبت کا اظہار تھا، وہ بوسہ جو درد، غصہ اور پیار کا مرغوبہ تھا۔ مشل نے اسے جواب دیا، اس کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھرنے لگی، وہ ایک دوسرے میں کھو کے۔ اسفن نے اسے اٹھایا اور اسے سامنے صوفے پر لے گیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم نے مجھے قاتل کہا تھا مگر آج میں تمہیں زندہ کرنے آیا ہوں، سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور اس کے ہونٹوں اس کی گردن پر مس ہوئے۔ مشل کا جسم کانپ رہا تھا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسفن نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی گردن پر ایک نرم بوسہ دیا، پھر کان کے پیچھے بھی کندھے پر۔ ہر بوسہ ایک وعدہ تھا، ایک معافی، ایک محبت کے اظہار۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا مشل، تم میری جان ہو، میری دنیا ہو۔ اسفن نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور پھر اس کے رخسار پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے ہونٹوں پر دوبارہ سے دیا۔ مشل نے بھی جواباً اس سے بوسہ دیا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی شرٹ کے بٹنوں پر پھسل رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھی، جسم ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی خاموشی میں صرف ان کی سانسیں گونج رہی تھی، فائر پلیس کی آگ ان کی محبت کی طرح جل رہی تھی۔ اسفن نے اسے اٹھایا، بستر کی طرف کیا، اسے آہستہ سے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت تھی۔ تم میری ہو، ہمیشہ میری رہو گی۔ وہ سرگوشی کرتا اس کے ہونٹوں پر آیا اور ایک لمبا گہرا بوسہ مشل نے سے باہوں میں بھر لیا اور اس کی انگلیاں اس کی پیٹھ پر پھر رہی تھی، وہ ایک دوسرے پر شدتیں نچھاور کر رہے تھے۔ ہر بوسہ، ہر لمس، ہر سانس محبت کا اظہار تھا۔ اسفن نے اس کی گردن پر بوسے دی اور اس کے کندھوں اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے مزید قریب کھینچا۔ مشل کا جسم گرم ہو رہا تھا، اس کی محبت میں کھو رہی تھی۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، مشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ اسفن نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔
رات بھر ایک دوسرے کے قریب رہے، ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے، ایک دوسرے کی پر شدت نشامر کرتے رہے۔ فارم ہاؤس کی رات اب ان کی تھی محبت کی، بوسوں کی، باتوں کی۔ جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسروں کی باہوں میں تھے۔ اسفل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ۔ مشل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں ہمیشہ۔ وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔